बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी और आप देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब। सबसे पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं जो सबसे बड़ा धमाका अमेरिका ने कर दिया पाकिस्तान के इलेक्शन पर, और ये बहुत बड़ी और मेरे ख्याल में तारीखी करारदाद। 368 लोगों ने सेनेट के अरकान ने पाकिस्तान के इलेक्शन को कालादम करार दिया। अब शायद वीज़े पाबंदियाँ, तजारती पाबंदियाँ और इमदाद बंद होने का मामला बहुत बड़ा हो गया। मैं तफसील बताता हूँ। 2 अरब के टैक्स पर कीनिया की अवाम ने पार्लियामेंट पे कब्जा भी कर लिया, सेनेट पे कब्जा किया। ताकत के तमाम बड़े सतूनों पर इस वक्त अवाम छाई हुई है। मामला क्या हुआ? और खैबर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का बड़ा फैसला। पाकिस्तानी बड़े सहाफ़ियों में, जिनमें 4 बड़े नाम हैं, उनके पासपोर्ट जायदादें जब्त। और इमरान खान के हुक्म पर पंजाब में राब्ता मुहिम भी शुरू होगी। फॉर्म 45 के MNAs की बड़ी मीटिंग और मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उसमें फ़ैसला आने वाला है। आज उसमें शायद मेरे भी प्रोग्राम का रेफरेंस हो। काजी साहब का मामला भी बढ़ चुका है, इसकी तफसील से बात होगी। शाह महमूद कुरैशी थाना कोराल इस्लामाबाद में उनके दर्ज मुकदमात में एक जो मई 2022 में दर्ज हुआ था उसमें भी बरीयत हुई। और लेकिन सबसे पहले अमेरिका की खबर, जो बहुत बड़ी खबर है, अमेरिकी कांग्रेस की इलेक्शन को कालादम करार देने का मामला और इन्वेस्टिगेशन करना, तफ्तीश करना, कौन जिम्मेदार है, किसने क्या किया। जॉर्जिया से रिक मैककॉर्मिक, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के नुमाइंदे हैं, अमेरिकी फ़ौज में डॉक्टर भी रहा, हेलीकॉप्टर पायलट भी है, और ये बड़ा तगड़ा उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से। करारदाद ईवान में पेश की और HC 901 जो पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, और ये बराह रास्त मिलिट्री पर हरासा करने, धमकियाँ देने, तशद्दुद और धांधली के ज़रिए पाकिस्तान की जमहूरियत को डिरेल करने की मजम्मत करते हुए अवान में करारदाद पेश हुई। हमायत में 368 वोट पड़े और 7 मुखालफत में। और मज़े की बात कि इसमें 100 से ज़ायद ऐसे अरकान हैं जो बाइडन की जमात से भी हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जमात की तरफ से इतनी भरपूर बड़ी हमायत। ये हकीकी मानों में गेम चेंजिंग डेवलपमेंट है। इससे आप ये कह सकते हैं कि अब तक की जो अक्सरियत में पाकिस्तान के इलेक्शन पर बरतानिया के बाद अमेरिका ने भी जो इसे कालादम करार दिया है, तफ्तीश का मामला शुरू किया है। इसमें अब तहरीक इंसाफ का मैंडेट, दबाव जो ट्रिब्यूनल्स हैं, वो फैसले आपको आते हुए नजर आएंगे। अमेरिका ने खुलकर ऐसे बहुत कम किसी मुल्क के इंतखाबात के बारे में इस तरह करारदाद पेश की, और ये करारदाद नहीं कोई पंजाब असेंबली की करारदाद नहीं, ये अमेरिका के सबसे बड़े ऐवान की करारदाद। और उसकी अहमियत इसलिए कि पाकिस्तान में जो मामलात हुए हैं वो हम सब जानते हैं कि वो बाइडन हुकूमत की वजह से थे, और इन लोगों को इतनी ताकत मिली कि इंसानी हकूक, जमहूरियत, कानून का खिलवाड़ जो हुआ उसमें दुनिया में कोई मुल्क इस पर बोलने पर तैयार नहीं था, कोई अमेरिका नहीं बोल रहा था। इंटरनेशनल दबाव इसीलिए नहीं आया, और बढ़ते बढ़ते आज ये मामला यहाँ तक पहुँचा। एक एटमी रियासत है पाकिस्तान, ये ज़हन में रखें। यहाँ इंतशार कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, पड़ोसी भी नहीं, खित्ता भी नहीं, दुनिया भी नहीं। ये अमन के लिए ख़तरा बन सकता है बहुत बड़ा। इसीलिए अमेरिका समेत तमाम ममालिक यहाँ जमहूरी अमल की खुलकर हमायत कर रहे हैं अब। और जैसा मैंने आपको बताया कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों में ये सारे मामलात पाकिस्तान में बदलते हुए आपको नजर आएंगे। और ख़ासतौर पर अगस्त के मिड के बाद तो आहिस्ता आहिस्ता हवा की हवाएं बदलेंगी। आप देखेंगे ये उसकी एक बड़ी अहम कड़ी है। ट्रिब्यूनल्स में जो जजेस लगे हुए हैं तहरीक इंसाफ के हक़ में जो फैसले आ रहे हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि देयर इज़ अ न्यू शेरिफ इन द टाउन, के अब इलाके में एक नया थानेदार आ गए हैं, तो जो छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं, मुजरिम हैं, वो हाज़िरियाँ दे के अपने नाम कटवा रहे हैं। ये अमरीकी पाकिस्तानियों के इंतखाबात से पहले एडवोकेसी और लॉबिंग है। पैक वैक नामी कंपनी और पाकिस्तानी इस पर बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, और इन तमाम कोशिशों का नतीजा आपको नज़र आ रहा है। इस बिल की मुखालफत करने वाले वो 7 लोग हैं जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उस पर इमरान खान का बड़ा अहम पैगाम, अगर आप इसे जोड़ कर देखें आपको सारा मामला समझ आएगा। इमरान खान ने खुलकर ये बात की कि दहशतगर्दी का जो ये खात्मा और अमन अमान, और ख़ास तौर पर अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला, जिस तरह वहाँ सिविल वार बचा के खित्ते में अमर हुआ, याद रखें खित्ते में, जनरल फैज़ को तब्दील ना करने की वजह भी इमरान खान ने बताई। आज जो बदअमनी की लहर नज़र आ रही है उसकी बड़ी कड़ी यही है। और बिलावल जो अफगानिस्तान नहीं जाता था, वहाँ से भी मसाइल पैदा हुए, फिर इदारों के अंदर भी कुछ लोग शामिल हुए, फिर मैंडेट छीना गया, हुकूमत गिराई गई, और ये तमाम मामला जो है वो इस पूरे ताने बाने इसकी कड़ियाँ मिलती हैं। और इमरान खान ने ख़तरनाक हालात की वजह से एक दफ़ा फिर वो तस्वीर कुशी की है कि खुदा का वास्ता समझें ये जो हो रहा है। देखें जिन ममालिक में मईशत तबाह की गई वहाँ क्या हालात हैं, ज़रा गौर से सुने, और ख़ान की इन पेशन गोइयों को जो हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हो रही हैं। श्रीलंका में जो हुआ हालात आपके सामने, राजा पाकसे ख़ानदान करप्शन में लुथड़ा हुआ, और फिर IMF के कर्ज़ों की वजह से वहाँ पर देख लें 33% फ़ौज में अब IMF कमी करवा रहे हैं। और जो अब अफ्रीका के मुल्क कीनिया में हुआ है, वहाँ के हालात देखें, उसकी अगर आप तफसील देखें, कि मैं अगर आपको बताऊँ हुआ क्या 2 दिन में, नैरोबी में कीनिया में लोगों ने टैक्स देने से इनकार किया, असेंबली और सेनेट पर धावा बोला। तमाम रिहाइशगाहें जहाँ हुकूमत के आला ओहदेदार, महंगी पुरताइश रिहाइशगाहें हैं, वहाँ पर बिल्डिंगें, इमारतें हैं, शान और शौकत की निशानियाँ हैं, उन पर धावा बोला, कब्ज़ा किया। पार्लियामेंट के मेम्बरान अपनी जानें बचा कर भागे। यहाँ के अमेरिका की सदर की साबिक सदर बराक ओबामा की सौतेली बहन ओबामा, वो भी वहाँ जब आंसू गैस CNN को इंटरव्यू दे रही तो आंसू गैस उसको भी लग रही थी, बड़ी वो शदीद बीमार भी थी। कीनिया में मुकम्मल शटडाउन, शहरियों का एक नारा जिसका उर्दू में तर्जमा बनता है 7 दिन का गुस्सा 7 दिनों में। पूरा मुल्क हमने बदलना है। झंडे बैनर उठाए हुए
بڑی تعداد میں نوجوان، اور یہ سارے IMF کے معاملات اور ٹیکسز کی وجہ سے، اور اس پر جلتی پر تیل انہوں نے 12 بلاگرز، کانٹینٹ کریٹر، انسانی حقوق پر بات کرنے والے ڈاکٹرز، پارلیمنٹیرین، انہیں اٹھایا ان لوگوں کو سادہ کپڑوں میں کینیا کی خفیہ پولیس نے، اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا 24 گھنٹوں۔ اس کے بعد جو ہی خبر آئی عوام میں اشتعال ہے، لوگ باہر آ گئے۔ اب لوگوں نے ظاہر کافی عرصے سے سن رہے تھے، ملکی حالات سے باخبر تھے، وہاں بھی پابندیاں ہیں میڈیا میں، لوگوں کو سمجھ آئی کہ اب ہماری آواز مکمل طور پہ بند ہو جائے گی۔ یہ 12 لوگ، یہ پاکستان کے عمران ریاض، صابر شاکر، سمی ابراہیم، صدیق جان، یہ سمجھ۔ اب لوگوں نے وہاں یہ گوارا نہیں کیا اور وہ باہر آئے، انٹرنیٹ مکمل بند کیا گیا، ایکس یعنی ٹویٹر کو بھی بند کیا گیا، حالات قابو سے لیکن بالکل باہر کینیا میں۔ اور وجہ، اچھا صرف کینیا میں نہیں بلکہ یہ برونڈی، یوگینڈا، روانڈا تک یہ معاملات پہنچ چکے ہیں، اور یہ آگے بھی بڑھے گا۔ بہت سارے لوگ اس میں ہلاک بھی ہو چکے ہیں، 31 کے قریب زخمی بھی ہوئے ہیں، اور کینیا کے صدر نے تو کہا کہ ہم مظاہرین سے بات کرنے کی دعوت دیں، بلکہ کہتا ہے مجھے آپ پہ فخر ہے، آئیں بیٹھیں بات کریں۔ دیکھیں بات چیت کا معاملہ شروع کرنا چاہتا ہے۔ 52 لوگ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، 21 جو ہے وہ غائب ہے وہاں پہ اس وقت ابھی تک۔ سپریم کورٹ کے اندر جو گاڑیاں ہیں انہیں بھی آگ لگائی۔ کینیا کا ٹی وی تو کہہ رہا ہے کہ حالات قابو سے باہر ہیں۔ ریڈ کراس، ہلال احمر، یہ پارلیمنٹ، سینٹ، تمام یہ جو اس وقت مظاہرین کے قبضے میں معاملات تھے، اس وجہ سے تباہی و بربادی کی جو سٹوری وہ چل رہی ہے۔ لیکن یہ ہوا ہے IMF کے معاملے سے، کینیا کو ایک لیبارٹری کے چوہے کی طرح استعمال کیا گیا، ملک پہ تجربات جس طرح کرتے ہیں۔ IMF کہنے پہ تیل، گیس، بجلی، ڈبل روٹی، جو نام لیں آپ، ہر چیز پر ٹیکس اور ڈبل کر دیا تاکہ ریونیو اکٹھا ہو، اور جو بجٹ IMF نے انہیں بھی بنا کے دیا کہ محصولات اکٹھے کریں۔ زندگی پہلے ہی وہاں مہنگائی میں پھنسی ہوئی تھی۔ اچھا مہنگائی وہاں اگر آپ دیکھیں تو 2024 میں 5.1% ہے، مئی کے مہینے کی میں بات کروں، 75% آبادی 35 سال سے کم ہے، اور یہ کرپشن میں 126ویں نمبر پر آتا ہے 180 ملکوں میں۔ اور یہ مہنگائی بھی ان کرپٹ لوگوں کی وجہ سے، وہاں پہ بھی بدنام زمانہ 2022 کا الیکشن ہوا، صدر ولیم روٹو ایک بزنس مین جو کہ اس کی دولت $826 ملین کے قریب، سارے رشتہ دار عزیز و قرب ملک میں حکمرانی کر رہے، اور لوگوں کی، عام لوگوں کی زندگی مشکل سے مشکل ہوتی گئی۔ ان کی باہر آف شور کمپنیاں بر اعظموں میں گھر بنتے رہے، ان کے نام بھی پنڈورا لیکس میں آئے، پاناما لیکس میں آئے، دنیا بھر کی لیکس میں آئے، جس طرح کہانی پاکستان والی، علیہ شریف زرداری والی۔ انہوں نے بھی عوام کا خون چوسنے کے لیے ٹیکسز لگائے، اور اس کا نتیجہ کینیا میں آج آپ کے سامنے حالات۔ اب وہاں پہ دیکھیں بجٹ IMF اور ورلڈ بینک مل کے بناتا ہے، جو کینیا کے لوگ نہیں چاہتے کہ یہ بجٹ ہو، جو ٹیکسز لگتے ہیں، اور یہی واردات پہلے انڈونیشیا میں ہوئی، پھر سری لنکا میں ہوئی، اور اب پاکستان میں بھی ہو رہی ہے۔ IMF ان حکومتوں پر دباؤ بھی ڈالتا ہے کہ ریفارمز کریں، پھر ملے گا بیل آؤٹ پیکج۔ یہ عوام پر دباؤ ڈالتے ہیں، اوپر سے بڑھتی ہوئی بے روزگاری، غربت، بھوک، پھر اشرافیہ کے ششکے جو الگ ہیں وہ نئی وارداتیں الگ ہیں، جیسے پاکستان میں کروڑوں روپے کی تزئین و آرائش کر دیتے ہیں، جاتی عمرہ کے راستے میں بجلی دیکھ لیں آپ لگی کس طرح، اور پشاور KP میں 16 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، انٹرنیٹ بند۔ اب لوگ یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ مہنگائی کے اعتبار سے کینیا پاکستان سے بہت سستا ہے، وہاں صرف 5.1% مہنگائی ہے، اور سرکاری اعداد و شمار میں پاکستان میں اگر مان بھی لیں تو 20% کہہ لیں آپ، تو کینیا کے خزانے میں بھی اس طرح ہی $7.3 ارب پڑے ہیں، پاکستان کے 9 ارب پڑے ہوئے ہیں۔ تو دونوں ممالک کے حالات میں آپ کو 19-20 کا فرق نظر نہیں آئے گا۔ البتہ ان کی آبادی جو ہے وہ 5.40 کروڑ ہے، ہماری آبادی 25 کروڑ ہے۔ یہ IMF کے پروگرام میں وہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، اسی لیے اللہ سے دعا کریں اور عمران خان کی باتوں پر غور کریں، اللہ انہیں درست راستہ دکھائے۔ اب دیکھیں جو باتیں عمران خان نے کی وہی امریکہ کہہ رہا ہے، وہی برطانیہ کہہ رہا ہے کہ جب تک منتخب حکومت کے پاس اقتدار نہیں ہوگا، سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا، اور سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ میں آپ کو اس کی دلائل دیتا ہوں۔ افغانستان میں سیاسی استحکام آپ کے سامنے، عام معافی ہوئی، لوگ قومی دھارے میں آئے، وہاں امن ہوا، بلکہ ان کی کرکٹ ٹیم دیکھیں آپ، افغانستان کی کرکٹ ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی اور ہماری پہلے راؤنڈ میں فارغ۔ معیشت کی طرح کھیلوں میں بھی ہم تباہ برباد، اور وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب جو شخص افغانستان میں امن لے کے آیا اس کا نام ہے عمران خان، وہ بیٹھا ہوا ہے جیل میں آج، جس نے پاکستان کو بھی معاشی 10 ایمرجنگ اکانومیز میں شامل کیا۔ اب جو امریکہ کی قرارداد اور افغانستان کے اس معاملے پر خوش کرنے کے لیے آپریشن کا معاملہ کہ جی پاکستان میں تمام دہشت گرد مسائل جو افغانستان سے، حالانکہ خواجہ آصف وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں امن آ چکا ہے، امن والے تو نہیں لڑیں گے خواہ مخواہ۔ اب امریکہ نے جو بائیڈن حکومت ہے انہوں نے اس آپریشن کی تائید کی کہ ہم امداد کریں گے عزم استحکام کے نام سے، آپ بس لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ایک پھر نیریٹو، ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے جی کہ چین کی سرمایہ کاری کے لیے ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں جو افغانستان سے ہو رہا ہے وہاں سے۔ اب دیکھیں 3 سال میں اگر آپ دیکھیں چین کے انجینئرز پر بلوچستان گوادر میں جو حملے ہوئے، اس میں باقاعدہ ذمہ داری لینے والے 3 گروپ شامل ہیں۔ اب خیبر پختونخوا میں صرف 2 حملے ہوئے، وہاں کے 3 حملوں میں اور یہاں کے 2 حملوں میں KP میں چین وہاں بلوچستان میں خود علیحدگی پسند سے بات کرنے پر تیار ہو گیا، اور افغانستان اور KP میں یہاں الزام انہوں نے لگا دیا کہ دیکھیں جی کہ چین نے تو
حالانکہ چین 1.5 ارب کی سولر انرجی کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے، وہاں معدنیات کے شعبے میں 10 ارب لگا رہا ہے، اور بجلی کے شعبے میں، زراعت میں، ریلوے میں، ہر چیز میں انویسٹمنٹ کر، سی پیک کا متبادل بنا رہا ہے۔ تو اگر چین کے لوگوں پر وہاں سے حملے ہوتے تو چین کیا پاگل ہے کہ وہ سارے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کرتا؟ یہاں ادھر مینڈیٹ چین کے ہمیں ایک دلدل میں پھنسا دیا جس میں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ اوپر سے سرمایہ کاری کے کہتے ہیں جی SIC بن رہی ہے، سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ چین سے سرمایہ کاری 19% کم ہوگی، امریکہ سے کم ہوگی، مڈل ایسٹ سے کم ہوگی، سرمایہ کاری بجائے آنے کے بری طرح کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ان حالات کو دیکھیں، ٹھیک کرنے کا ایک ہی اب حل ہے کہ عدالتوں پر فیصلے چھوڑیں، یہ جو مخصوص نشستوں کا ٹریبیونل کا طریقہ انصاف کا چھینا مینڈیٹ ہے وہ آنے دیں۔ ایک تو فیس سیونگ بھی ملے گی، سیف ایگزٹ بھی ملے گا، معاملات ٹھیک ہونا شروع ہوں گے، اور ان چیزوں کی شروعات ہوگی، بجائے کہ اپنا سارا فوکس جس طرح کینیا میں انہوں نے 12 بلاگرز اٹھا لیے، یہاں بھی یہ معاملہ بھی صابر شاکر پہ، وجاہت سعید پہ، شاہین صبائی صاحب پہ، ان سب لوگوں میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں اب دیکھیں وہ ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے، شناختی کارڈ بلاک کر دیے، ان کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کو کر دی۔ مطلب یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جو خان کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا آخری دنوں میں بائیڈن حکومت کے سائفر کے معاملات پر رجیم چینج آپریشن میں لندن پلان کو بڑے قریب سے دیکھتے رہے۔ بعد میں ساری معلومات آ گئی، ارشد شریف شہید بھی تھا جسے کینیا میں شہید کیا، عمران ریاض 142 دن لاپتہ رہا، صابر شاکر سعودی عرب سے بیچارہ عمرہ کرنے وہاں سے واپس نہیں آ سکے۔ تو ایک فستائیت کا دور ہے۔ اب ایک لسٹ بنائے تو وہ سارے وہی لوگ ہیں، یہ وہی لندن منصوبہ جو چل رہا ہے، جس کا اقرار آج رانا ثناء اللہ خود کر رہا ہے کہ جی شہباز شریف کی ملاقاتیں ڈگی میں نہیں ہوئیں، کالے شیشے کر کے گاڑی میں جنرل باجوہ سے ہوئی، اور خواجہ آصف اقرار کر جی ہمیں میس میں بٹھا کر رجیم چینج آپریشن کے لیے باجوہ نے ایکسٹینشن کے لیے تیار کیا۔ تو یہ سارا معاملہ جو تباہی کا آپ کو پتہ ہے۔ اب میرے نون لیگ کے کچھ ایک بڑے اچھے دوست وزیر مجھے کہہ رہے تھے جی کہ جو تحریک انصاف تھا بڑا اچھا، میں نے کہا نہیں ایسا نہ کہیں، آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے یہ معاملات، ابھی آپ کی باری آئے گی آپ بانٹ نہیں سکیں گے، وہ 3 دفعہ معاف کیجیے گا 4 دفعہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے، تو 5ویں دفعہ بھی لازمی ہے، بھاگنے کا موقع آپ کو بھی نہیں ملے گا۔ مذاق آپ آج ان کا اڑا رہے ہیں تو دیکھیں ریڈار میں تو یہ بھی آئے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو اگر یہ ٹھیک کریں گے تو ورنہ ان کے لیے اپنے حالات ان کے دیکھ لیں۔ مریم نواز پنجاب اسمبلی میں ابھی MPA فرحت عباس جو ہے MPA تحریک انصاف کا، وہ بتا رہے پنڈی ڈویژن کا نون لیگ کا ایک MPA حافظ فرحت کو بتاتا ہے اس کے بقول کے مہارانی اور ان کی ذاتی کنیزیں جب جھاڑ پونچھ کرتی ہیں تو وہ کیمرے چیک کرتی ہیں، وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں مریم نواز کی جاسوسی، اور کیمرے نکلتے ہیں وہاں سے، تو اندازہ کریں کہ انہیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے۔ اب خود چونکہ وہ ویڈیو آڈیو کی دنیا کی ایک راج کماری ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ کس طرح کی جاتی ہے، کس طرح ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، لیکن جو انہیں استعمال کرتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے، وہ اپنے کسی وفاداروں پر اعتماد۔ تو ان حالات میں ان کے حالات بھی ایسے ہی ہوں گے، فرق صرف یہ بھاگ جائیں گے سارے۔ تو تحریک انصاف جو کر رہی ہے اپنی دیکھیں صف بندی کر رہی ہے، لائے عمل بنا رہی ہے، اراکین پارلیمنٹ روزانہ احتجاج کر رہے ہیں، اس کے نتائج آپ کو نظر آتے ہوئے کچھ دنوں میں نظر بھی آئیں گے۔ ابھی ان کا اجلاس ہوا، 172 اراکین اس میں موجود تھے، پارلیمنٹ کے باہر بھی اور اندر بھی احتجاج کا معاملہ ہے۔ اور دوسرا یہ جو عدم استحکام پہ جرگہ بھی بلایا جا رہا ہے حیات آباد ٹول پلازا کی آج 3 بجے، وہاں بھی ان کی مشاورت ہے، اور یہ معاملات اب پھیلیں گے۔ خان نے عوامی رابطہ مہم کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا، پنجاب میں ایک کمیٹی بنا کے اس میں شیخ وقاص ہے، سردار لطیف کھوسہ ہے، علی اجاز بٹر ہے، اب پنجاب میں بھی عوام سے رابطہ مہم شروع ہوگی، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہوگا آنے والے دنوں میں۔ اور اوپر سے دیکھیں ایک تو آپریشن ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس دوران یہ جو آخری کیل ٹھوکنے کے لیے آپریشن نے انہوں نے واردات کی، تو لوگ ان حالات میں خدا نخواستہ کینیا کی طرف جائیں گے، جو ابھی شیخ رشید نے بھی بات کی ہے۔ تو یہ احتجاج آپ کہہ لیں تحریک انصاف کے وارم اپ سیشنز ہے، ابھی فائنل کال 14 اگست کے بعد ہی آپ کو نظر آئے گی، اور جو ہی پھر IMF کے بجٹ کے حالات ہوں گے یہ والے پھر انا للہ ہی پڑھنا ہوگا۔ نہیں اب کچھ سیاسی رہنما بھی وارم اپ ہو رہے ہیں، شیخ رشید بھی پرانے انداز میں واپس آ رہا ہے، اور اس نے تو کہا ہے خبر اس نے دی کہ قبر ایک ہے مردے 3 ہیں، اب یہ کون 3 ہے یہ آپ خود بتائیے گا۔ 30 اگست کی اس نے بات بھی کی، اور فائنل ڈیٹ اس کی شیخ رشید کی 3 اگست ہے، اور میرے خیال میں تحریک انصاف کو سے واپس لے لینا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں کہ شیخ کے ساتھ خان کی ناراضگی کیا ہے، منیب فاروق کے ساتھ انٹرویو نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، یہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جو تعیناتی کے خلاف اس نے کہا نا شیخ رشید نے کہ عمران خان اس کے خلاف ہے، یہ بات عمران خان کو بری لگی، ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ اور باقی پریس کانفرنس ان چیزوں کو میرا نہیں خیال خان اتنی ہمیں دیتا ہے، اور اب تو خیر ان کی تو اور حالات ہیں، اب نون لیگ میں بھی پھوٹ پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایک تو آپریشن وجہ ان کی پالیسیاں ہیں، نون لیگ کی حکومت کا مینڈیٹ بھی آپ کو پتہ چھیننے کا معاملات پہ خوش نہیں ہیں، ان کے اندر کے لوگ بھی۔ عباس آفریدی سینٹرل جوائنٹ سیکرٹری ہے KP کا، اس نے اپنی استعفیٰ بھی دیا اور کہا جی میں تو سیاست سے ہی توبہ کر رہا ہوں۔ پنجاب میں 3 رہنماؤں کے ایسے استعفے آتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، فی الحال ان کے نام میں رکھ نہیں سکتا، وہ کنفرم ایک دفعہ ہو جائے ان سے کہ وہ واقعی جا رہے ہیں کہ نہیں۔ اور آخر مخصوص نشستوں کے کیس میں جو چل رہا ہے اس میں آج ہو سکتا ہے میرا بھی ایک کلپ چلے ایگزیبٹ کے طور پر قاضی صاحب کے سامنے، الیکشن کمیشن کے وکیل بھی وہاں جو قاضی فائز، دونوں ایک ہی پیج پر نظر آ رہے ہیں، قاضی صاحب کا ذہن تو بنا ہوا ہے،
اپنی ایکسٹینشن کی توسیع کے لیے واردات ہے. میری سلمان اکرم راجہ صاحب سے درخواست ہے یہ بات کریں کہ آپ کی توسیع ہے اس میں, یہ چھوڑیں ان چیزوں کو دل و دماغ والی, کھل کے بات کریں. میں نے انہیں میسج بھی دیا, آپ کہیں کھل کے کہ بلا بھی آپ نے جس طرح چھینا, مخصوص نشستیں بھی اس طرح چھیننے کی کوشش کریں. قاضی صاحب صرف اپنی ملازمتیں توسیع کا معاملہ چلا رہے ہیں, تو کیس ہی نہیں سننا چاہیے. وکیل الیکشن کمیشن جس طرح بدتمیزی کر رہا ہے باقی ججز کے, قاضی صاحب کوئی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ صاف نظر آ رہا ہے ان کا ذہن کیا ہے. آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں, اپنی ایکسٹینشن کا معاملہ کھل کے کہیں جی میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا, لیکن یہ کیس سننے کے قابل ہی ان کو ہونا چاہیے, وہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو بہرحال پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو آزاد الیکشن لڑوایا مجبور کر کے, اب انہیں کہنے جی جے یو آئی میں چلے جاتے, کیا وہ بی جے پی میں چلے جائیں وہ سارے اس طرح. الیکشن کا کمیشن کا بھی دفاع کر رہے ہیں, خود ہی بینچ بھی چلا رہے ہیں, خود ہی اسٹیبلشمنٹ کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں. تو مطلب ابھی تو آپ کو ایک اور بڑا معاملہ آڈیو لیکس کی, جب بابر ستار کا فیصلہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیے گا ان کی تلخی میں معاملہ کہاں جاتا ہے. انشاءاللہ جڑے رہیں, اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.